बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में तीन इंपॉर्टेंट खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब की दोबारा बढ़ गई है। बड़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। ओवरसीज़ जो कहते थे कि इमरान खान साहब के वो मेरी बात मानते हैं, वो मेरे सपोर्टर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की बात नहीं की। फैक्ट्स एंड फिगर से बात करूँगा कि इमरान खान साहब को ये ज़िल्लत रसवाई क्यों हो रही है। दूसरे नंबर पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब को सज़ा हो गई है, क्या होने जा रहा है। और अमेरिका में एक बहुत आग लगी हुई है तेज़ी से जो फैल रही है कैलिफोर्निया में, उस पर भी बात करेंगे। और आखिरी खबर होगी, तालिबान ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम सेफ नहीं है और इस वक्त कुछ वर्कर या साइंसदान उनके हाथ में है, इसमें इंडिया भी शामिल है। उस पर आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सिविल नाफरमानी के ऊपर। इमरान खान साहब ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, बड़ी कंपेन चलाई। इमरान खान साहब का ख्याल था कि ये जो ओवरसीज़ हैं ये इमरान खान साहब के ग़ुलाम हैं। इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो अपने प्यारों को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को पैसे देना बंद कर देंगे और वो भूखे सड़े मरेंगे और इमरान खान साहब खुद जेल में याशी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो दिसंबर की तरसीलात आई हैं आफ्टर जो इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया था कि हम रेमिटेंस से करेंगे, वो तकरीबन 5.6% इंक्रीज़ कर गई और पिछले साल के मुकाबले में 29.3 का इजाफा हुआ है। और ये बतदरीज बढ़ रही है और ये तकरीबन तकरीबन 17.8 बिलियन डॉलर रेमिटेंस जो उनसे वो इंक्रीज़ किया है। मंथली बेसिस पे 1.6% का इजाफा हुआ है। 1% का डिक्रीज़ आया यूएसए में। यूएसए में ज़रा ज़्यादा यूथी है, शायद उन्होंने इमरान खान साहब की बात मानी हो। लेकिन ओवरऑल सऊदीया में सबसे ज़्यादा सऊदीया से आया है, गल्फ़ कंट्री से आया है, फिर उसके बाद यूके का नाम आ रहा है, यूके से आए हैं रेमिटेंस। तो ओवरऑल ये इंक्रीज़ हुआ है और ये बढ़ रहा है। पहली बात, अगर ये खुदा न खास्ता अगर ये तहरीक इनकी कामयाब भी हो जाती तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होना था। आसम मनीर को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को इस पर कोई असर नहीं होना था। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा है, पाकिस्तान की बर्बादी चाहता है, पाकिस्तान की बर्बादी पर खुशी मनाना चाहता है। लेकिन फ़िलहाल इनको रसवाई का सामना करना पड़ रहा है और फ्यूचर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि तहरीकें ज़ाती एजेंडों पर नहीं चलती, तहरीकें नेशनल एजेंडों पर चलती हैं, तहरीकें नेशनल कॉज पर चलती हैं। इमरान खान साहब का एजेंडा सिर्फ ज़ाती है, वो सिर्फ अपनी बात कर रही हैं। मुज़ाकराती टीम का भी जो आखिरी ड्रामा ड्रॉप बैक सिंग हो जाना अब इनका, उसमें भी इनका पहला एजेंडा यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। सो कॉल तो ये कह रहे हैं 26 नवंबर का एक जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और साथ ही ट्विटर में भी तवातर आर्मी चीफ और आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी है, उनको लान तान किया। बड़ा सख्त स्टांस ले रही है अमेरिका में जो इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडलर बैठे हैं, बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। वो ये बज़िद है कि पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने बदनाम करना और इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। इसका नुकसान इमरान खान साहब को होगा। आसम मनीर को, पाकिस्तान की रियासत को इसका कोई असर नहीं होना। आप प्रोपेगेंडे करते रहें, आप अमेरिकन लॉबीज़ के साथ मिल के, इंडियन लॉबीज़ के साथ, ज्यूज़ लॉबी के साथ मिलकर काम करते रहें। पाकिस्तान इसका मुकाबला पहले भी कर चुका है और अब फिर दोबारा करेगा। अब अमेरिका के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कन्विक्टेड हो गए हैं। एक फहाशा औरत के साथ उनके तल्लुकात थे माजी में, उसका मुंह बंद करवाने के लिए उन्होंने $1,30,000 $30,000 उसको रकम दी, जो कि उनके अकाउंट से, जो उन्होंने इलेक्शन कंपेन में जो लोग वहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं उनको दी और उन्होंने उस अकाउंट से उस औरत को पे किया। अब उस औरत का न्यूयॉर्क में ये मुकदमा चल रहा था, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी प्रेसिडेंसी में थे तो ये कुछ सर्द खाने में चला गया। अब जैसे ही वो हटे, ये इलेक्शन कंपेन क्यों दोबारा शुरू की तो ये दोबारा मुकदमा चलना शुरू हो गया। और अब ये मुकदमे की फ़ाइनल
ورڈک آ گئی ہے. جج نے یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ کنوکٹڈ صدر ہوں گے، کیونکہ امریکہ کے قانون کے مطابق اب ان کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ الیکٹ ہو چکے ہیں. لیکن ان کو سزا یافتہ کہا جائے گا. یہ تاریخ کا پہلا صدر ہے جو سزا یافتہ امریکی صدر بنے گا. ان کے ریکارڈ میں رہے گا. ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، ان کو کوئی جرمانہ نہیں ہوا، لیکن ان کا جرم ثابت ہو گیا. یہ بڑا ایک شیم فل ہے امریکن نیشنز کے لیے کہ ان کا صدر اس وقت کنوکٹڈ ہوگا جو اس وقت حلف اٹھائے گا 20 جنوری کو. کیلیفورنیا میں ایک آگ لگی ہے جس نے بڑے بڑے فلم سٹار، بڑے بڑے ایکٹرز کے گھر جلا راکھ کر دیے ہیں، اور 150 ارب ڈالر کا نقصان یہ تقریباً اب تک ہو چکا ہے. بڑے بڑے اس میں نامی گرامی ایکٹرز، اور اس میں جو مین ایک سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہے بہت، مسٹر ووڈ جن کا گھر تباہ ہوا کیلیفورنیا میں. ان کو مسلم کنٹریز کے لوگوں نے بڑا ٹرول کیا. اس کی وجہ کہ یہ جب غزہ میں اسرائیلی بربریت ہو رہی تھی تو یہ اس کو گو ہیڈ اور ویل ڈن کہہ رہے تھے، اور جیوز کو سپورٹ کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے یہ جو ہو رہا ہے بڑا اچھا ہو رہا ہے، اور خوشی مناتے تھے. اور سوشل میڈیا پہ جب ان کا گھر آگ کا ڈھیر بنا تو ان کی روتے ہوئے کی تصویر آئی ہے جس کو بعد میں ٹرول کیا گیا، اور ان کو یہ احساس دلوانے کی کوشش کی گئی کہ جب آپ کا خود کا گھر جلا تو شاید آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ غزہ میں کس طرح لوگوں نے اپنے گھر جلتے ہوئے دیکھے. وہ بھی کسی کا گھر تھا. آپ کو اپنے گھر کی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں انہوں نے، اپنے گھروں کی راکھ اٹھائی ہے. تو یہ ایک میسیج بھی ہے ان تمام طاقتور لوگوں کے لیے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. آپ اگر اس دنیا میں، یہ اللہ کا قانون ہے، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی سزا اس دنیا میں آپ کو ملے گی، اور پھر آپ اس دنیا سے جائیں گے. تو جو آگ آپ نے کسی گھر کے کسی کونے میں لگائی ہے وہ اس کمرے تک پہنچ جاتی ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں. تو اللہ سے معافی مانگے یہ لوگ جو بربریت کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، غزہ میں جتنے مظالم ہیں اس کو سپورٹ کرتے رہے، اسرائیلی لوبی کو سپورٹ کرتے رہے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے. اب یہ آگ رک نہیں رہی، جب پھیل رہی ہے، جنگل سے آگ شروع ہوئی ہے اور اس نے پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیا. ایک طرف آدھا امریکہ برف میں لپٹا ہوا اور آدھا آگ میں لپٹا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا الارمنگ سائن ہے امریکنز کے لیے. ان کو اپنے رویوں پہ اب تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اب جس طرح جو بائیڈن انتظامیہ $40 بلین دیتی رہی ہے افغان طالبان کو بھی، اب وہ بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا. امریکہ نے کچھ اسٹریٹجک چینجنگ آ رہی ہیں اور مزید ان فیوچر بھی آئے گی. اس کے اثرات دور طرف ہوں گے کافی. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو نئے پریزیڈنٹ آتے ہیں وہ کیا چینجنگ لے کے آتے ہیں. عمران خان صاحب کی بات کب کرتے ہیں. اب رچرڈ گرنیل کا اکاؤنٹ بھی وہ خاموش ہو گیا، وہ گیٹ لاسٹ کہہ رہا ہے سب کو. پی ٹی آئی والے بڑے نالاں ہیں. شہباز گل پوری کوشش کر رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ ڈالر بھی چھاپ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یوتھیوں کو کسی طرح وہ انگیج رکھے اور یوتھیوں کو انٹیکٹ رکھے اور ایک مؤثر وائس بنا سکے عمران خان صاحب کے لیے، جو کہ اس کی ایک ناکام کوشش ہی ثابت ہوگی کیونکہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، پاکستان کے محب وطن لوگوں کے ساتھ نہیں وہ لڑ سکتا. یہ چند ٹولے جو عمران خان صاحب کے ساتھ محبت میں پاکستان کے دشمن بنے ہیں، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. آج کی جو آخری خبر ہے وہ طالبان ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے. انہوں نے یورینیم کچھ پاکستان کے یہ لکی مروت والی سائٹ پہ کوئی پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے کچھ ورکرز 17 ورکرز تھے جن کو اغوا کیا، ان کی ویڈیوز بھی بنائی، جو کہ پاکستانی فورسز ابھی تک یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ہم نے 8 سے زیادہ بازیاب کروا لی ہیں اور باقیوں کو بھی سرچ آپریشن جاری ہے. یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے یورینیم بنانے جہاں سے وہ پروڈیوس ہوتی ہے وہاں کے ورکروں کو پکڑا
اور یہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ شو کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کر کہ ہم نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام بنانے والے جو سائنسدان تھے ان کو پکڑا، اور پاکستان کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ سیف نہیں ہے۔ اب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر یورپین، امریکنز، اسرائیلی لوبی ان کی پہلے سے نظر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک واحد اسلامک کنٹری ہے جس کا یہ اٹامک پروگرام وہ روکیں یا ختم کریں یا اس کو ریسٹرکٹ کریں یا اس پہ پابندیاں لگیں۔ اب انڈین اس کے ساتھ طالبان کے ساتھ مل چکے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں باقاعدہ، لیکن انڈیا افغانستان کی مدد نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح امریکنز، میں بتا رہا ہوں $40 بلین دے رہے تھے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ سیٹ بیک طالبان کو اب ہوگا جب ٹرمپ انتظامیہ ان کو $40 بلین نہیں دے گی، جو کہ جو بائیڈن انتظامیہ دیتی رہی ہے آفٹر انخلا، ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ امریکہ کے ہی پیسوں کے اوپر کھڑی رہی اور مضبوط تھی۔ اب ان کا مشکل ٹائم آنے والا ہے، اب یہ پاکستان کو اٹیک کر رہے ہیں، پاکستان کی ریاستی اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں، فوج پر اٹیک کر رہے ہیں، انڈینز لابی کے ساتھ مل کے پہلے بھی یہ کارروائیاں کرتے تھے اور نام یہ پاکستانی آرم فورسز کا لگاتے تھے۔ اوبویسلی انڈیا انوالو ہوتا تھا ان ایکٹیویٹیز میں، اب پھر یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن پاک آرمی اس کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ اب یہ مزید میری اطلاعات کے مطابق اب یہ مزید حالات خراب ہوں گے۔ پاکستان نے پھر دوبارہ دھمکی دے دی کہ وہ سرجیکل سٹرائک کرے گا ٹی ٹی پی کے جتنے ٹھکانے افغانستان میں ہیں، جب دل چاہے وہاں ان کو اٹیک کرے گا، ہٹ کرے گا، اور پاکستان کے اندر ان کی کسی قسم کی مداخلت نہیں برداشت کی جائے گی۔ اب کرکٹ کی پالیٹکس بھی اس سے متاثر ہوگی، پاکستان ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کا بائیک آؤٹ کرے، اس کو پاکستان جو چیمپئنز ٹرافی ہونے والی ہے اس میں ان کو ہوسٹ نہ کرے۔ اس چیز کی بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، پاکستان سے مکمل بائیک آؤٹ افغانستان سے کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا افغانستان کو۔ تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے افغانستان کے لیے۔ پاکستان افغانستان کے مقابلے میں ایک سٹیبل کنٹری ہے، خود مختار ہے۔ پاکستان کی اکانومی اس وقت گروم کر رہی ہے۔ مریم نواز کو آپ دیکھ لیں جس تیزی سے وہ پنجاب میں کام کر رہی ہے، پورے پاکستان کے جتنے وزراء ہیں اس میں کارکردگی سب سے زیادہ مریم نواز کی آگئی ہے۔ مریم نواز نے یہ ابھی آج دی رانی پروگرام سے 51 جوڑوں کا آج انہوں نے شادی کی ہے، جو مستحق جوڑے جن کی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے پنجاب میں، اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ پھر ایک کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل پاکستان میں بن رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ۔ 400 ارب سے زیادہ 2 دن پہلے انہوں نے جو پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے، 20 ارب سے زیادہ لائف سٹاک میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ پنجاب کی ترقی کو ایک نیا بوسٹ مل رہا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جس طرح مریم نواز نے کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر صاف ستھرا پنجاب بڑی کامیابی سے وہ کمپین انہوں نے چلائی۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف آئیں تو ایک بہت بڑا ایک پرانا کسٹمز کے حوالے سے ایک درینہ مسئلہ تھا۔ پاکستان کے کنٹینرز کراچی پورٹ پہ باری باری رشوت دے کے چھڑوانے پڑتے تھے، ان کو کسٹم کی مد میں بڑے بڑے پیسے دینے پڑتے تھے۔ اب 19 سے 20 منٹ میں وہ کنٹینر ریلیز ہوتا ہے۔ ایسا میکنزم بنایا گیا کہ کسٹم آفیسر کو نہیں پتہ یہ کنٹینر کس کا، ان کو بغیر موبائل فون کے کمپیوٹرز کے آگے بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو کلیئرنس دینی پڑتی ہے، جو انوائس ہوتی ہے اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ کیا کیا کنٹینر کے اندر ہے، کراس چیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کنٹینر کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان کی جو کاروباری حلقے ہیں جن کی پروڈکٹس پاکستان سے باہر آتی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ تو پاکستان ان پازیٹیو وے گروم کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے لیے رسوائی ہے، اور مزید عمران خان صاحب کو فیوچر میں بھی
جب تک وہ اپنا طرز عمل چینج نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، 26 نومبر کو چھوڑیں، 9 مئی کو چھوڑیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ اس کے قصوروار ہیں، آپ کی معافی نہیں ہونی، اور یہ آپ دیر آئے یہ بات، لیکن آپ مانیں گے ضرور، اور آپ کو کچھ چیزیں وقت کے بعد جب ٹائم گزر جاتا ہے تب سمجھ آتی ہیں، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور انشاءاللہ آئیں گی۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا چھوڑیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کو نقصان پہنچانا چھوڑے۔ پی آئی اے کی فلائٹیں دوبارہ چل پڑی ہیں، آپ نے پوری کوشش کی پاکستان کے ادارے تباہ کرنے کی، کل پہلی فلائٹ پیرس میں پہنچی ہے، اور یہ آپ کے ہی کارنامے، آپ کے وزراء کے کارنامے ہیں جنہوں نے ان اداروں کا بیڑا غرق کیا، اربوں کا نقصان ہوا، لیکن اس گورنمنٹ نے، ساگدار صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، خواجہ آصف صاحب کی محنت رنگ لائی، پی آئی اے دوبارہ آپریٹ ہوا، اور کوشش کی جا رہی ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، اور اس کے بعد اس کو پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ اس کی قیمت اچھی لگ سکے۔ تو پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا چھوڑیں، پازیٹیو سیاست کریں، پاکستان کی تعمیری سیاست کریں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔